मैं जवेद अली वल्द तालब हुसैन सिकना जोलिया खुर्द। मैं अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है स्टार्ट। तू गेम शेम दस ना फिर तेरी दिहाड़ी दवा छड़ा तू गेम करा छड़े कोई साल है पर नक्शे नुक्शे लिया अज ना दिहाड़ी लगती नहीं जिला कौंसल के नक्शे लिया पे दे कारपोरेशन ने लिया जिला कौंसल ने लिया जेड़े लियाने ने लिया जिन्हां दे को 5-6 लाख की दिहाड़ी है साला 5-6 लाख रुपए आहो भैन उन्हां दे जो तू रिकॉर्डिंग की होए ओदी भैन को कदे आके मिल कर दसा बीबी तेनू कसम लगे रिकॉर्डिंग हुंदी सी रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अदलिया के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान को हमेशा बदतरीन नुकसान उठाने पड़े हैं। अगर हम मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर और अगर हम उमरता बंदियाल तक आए तो और जो दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं या उनके जो जजेस हैं उनके फैसलों को हम अगर एक सफ़ा ब सफ़ा पलट के देखें तो हमारी उंगलियां दांतों तले आ जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि ये जो सिचुएशन बनी या जो मामला पैदा हुए उससे अदलिया को क्या फ़ायदा हुआ, जजेस को क्या फ़ायदा हुआ। यकीनन किसी न किसी फ़ायदे के बगैर तो जजेस कंप्रोमाइज नहीं हुए होंगे या उन्होंने गलत फैसले नहीं हुए होंगे, तो यकीनन उसके पीछे कुछ होगा। तो जी नाज़रीन, कुछ था, बहुत कुछ था, बहुत सी मराहत थी, बहुत सी किकबैक्स थी जो उनको एस्टेब्लिशमेंट से मिला करती थी और जो जुडिशरी थी वो वही फैसले दिया करती थी जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक होते थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान अदलिया गठजोड़ ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। न सिर्फ इमरान अदलिया गठजोड़ बल्कि इसको हम 3 तरह का गठजोड़ तस्वुर करते हैं। एक इमरान, एक एस्टेब्लिशमेंट और एक अदलिया। ये तीनों एक पेज पर थे और इनके गठजोड़ ने पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत को तबाह किया, न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी अक़दार को बर्बाद किया, बल्कि पाकिस्तान के जो है वो वजूद को इस वक्त खतरे में डाल के रख दिया है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें या देखें तो अदलिया की तरफ से जो गलत फैसले आते रहे उसकी वजह से जो है वो जमहूरियत को हमेशा बहुत बड़ी और अहम और भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। और अदलिया ने हमेशा अपना अदलिया के फैसलों की वजह से न सिर्फ जमहूरियत को बल्कि जमहूरी इदारों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और यहाँ तक हमने देखा कि जमहूरियत अपना पार्लियामान पर बालादस्ती के हुसूल के लिए अदलिया ने जो है वो कई कवानीन जो बनाए गए पार्लियामान की तरफ से उनको रिवर्स कर दिया गया या उनको ख़त्म कर दिया गया। और ये भी देखा गया कि स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अदलिया के पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो फैसला सुने। लेकिन बहुत माजी में नहीं जाते, माजी करीब की बात है कि दोस्त मजारी के केस में जो है वो दोस्त मजारी स्पीकर की चेयर पर थे और उनकी रूलिंग को न सिर्फ तहस नहस कर दिया गया बल्कि 63A को रीराइट कर दिया गया। नाज़रीन, जस्टिस अपना मौलवी तमीज़ुद्दीन हो या फिर जो है वो मौलवी मुश्ताक हो, वहां से अगर हम चलें तो जस्टिस हाकिम निसार, जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, ये पूरी एक लाट है जिन्होंने हमेशा आमरीत को मुस्तहकम किया, आमरीत को परवान चढ़ाया और आमरीत को मजबूत किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान को जो है वो अपनी सुप्रीमेसी के लिए एक जंग लड़नी पड़ेगी, एक जंग लड़नी पड़ेगी। उमरता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस, मोजिस चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने कहा था ना कि आइन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ये गलत बात है। आइन पार्लियामान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है कि मेरी इज्जत बचाओ, मेरी साख को बचाओ, मेरे वजूद को बचाओ। और मेरी जो ताकत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है।
اور جو ہے وہ اداروں کو بتاؤ کہ میں کیا ہوں اور آئین کی طاقت کیا ہوتی ہے. تو یہ دستک پارلیمان پہ تھی اور اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کو اپنے فیصلے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے اور اپنی سپریمیسی کے لیے اہم قدم اٹھانے پڑیں گے. یہ وقت آ گیا ہے. اگر آج ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت کچھ ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں جس طرح میں بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں. ناظرین, جس طرح ویڈیو لیکس کی بات چل رہی ہے تو ویڈیو لیکس میں ایک ایسی ٹیپ بھی آنے والی ہے جس میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھ ججز یا پھر یوں کہہ لیں کہ 2 ججز بیٹھ کر یا پھر کسی سے یہ بات چیت چل رہی ہے یا پھر ٹیلی فونک کنورسیشن ہے. بہرحال جب منظر عام پہ آئے گی تو پتہ چلے گا. یہ مبینہ کنورسیشن جو ہے اس میں باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو کس طرح دباؤ میں لانا ہے اور ان کو دباؤ میں لائے بغیر جو ہے وہ معاملات ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ججز اس طرف سے ریٹائر ہوتے ہیں اور ادھر اہم جو ہے وہ سیاسی پوسٹ پر ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے. کتنے ججز ہیں, کتنے جرنیلز ہیں جن کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا اور ان کی اس تعیناتی کی وجہ سے جو مستحق لوگ تھے, جو حقدار لوگ تھے, جو ڈیزرونگ تھے, وہ محروم رہے. تو اب یقیناً جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ معاملات بہت زیادہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ مطلب یہ بات تو ہوتی ہے نا کہ اس وقت یہ بات کی جا رہی عمران خان کی طرف سے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے. گزشتہ روز انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ یا توہین عدالت کی ان کو نوٹس دیا جائے. لیکن عمران خان خود کیا کرتے رہے, ذرا ملاحظہ فرما لیں. کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ چودھری افتخار نون لیگ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں. چیف جسٹس اس میں فراڈ میں شامل تھا کہ اس میں جسٹس رمدے کا بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے. امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی. میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. آپ سب کو شرم آنی چاہیے. یہ دیکھیں کہ ان کے بھانجے ہیں احسان نیازی ہیں یا ڈونٹ نو اسی طرح کا ہی کوئی نام ہے. اب یہ ان کی جو ہے وہ آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ احسان نیازی صاحب سپریم کورٹ اور پی ڈی ایم اور ان کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں. اور بتانا چاہتے سپریم کورٹ کو بھی اور تمام جوڈیشری کو بھی اور تمام پی ڈی ایم والوں کو بھی, جو وکیل ہیں پی ڈی ایم کے, آپ عمران خان سے پنگا لوگے تباہ قد ہو جاؤ گے. ناظرین, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو جج کا کنڈکٹ ہوتا ہے وہ وہی ظاہر کرتا ہے کہ فیصلہ کس طرح کا آنے والا ہے. اور اس وقت جو ججز کا کنڈکٹ ہے یعنی جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے, ایک متنازع لارجر بینچ جو پہلے دن سے جس کو نہ صرف اپنا صحافی, وکلا برادری اور سیاستدان, حکومت جو ہے وہ اس کو متنازع کہہ رہی ہے بلکہ خود بینچ خود کو متنازع کہہ رہا ہے. جس طرح جسٹس مندوخیل صاحب کے جو ہے وہ ریمارک سامنے آئے, جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارک سامنے آئے اور پھر دوسرے دن سامنے آئے, پھر سیاسی فریقین کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا کہ جی جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کو اس بینچ سے الگ کیا جائے. اب جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر جو ہے وہ بینچ مکسنگ کی اور بینچ فکسنگ کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے جو اپنا بیرون ممالک میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کے حق کے حوالے سے, جو اس کے حوالے سے. اب اس کے لیے جو شیخ رشید کی درخواست ہے, اب شیخ رشید کی درخواست کے حوالے سے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے ذرا وہ ملاحظہ فرما لیں. اس بینچ میں جسٹس منیب صاحب ہیں جی, جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں جی, اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل ہے. اب یہ بینچ جو ہے یہ اٹھتے ہی متنازع ہے. اب یا تو اس بینچ کی تشکیل ادھر مرچیں زخموں پر نمک پاشی کے لیے یا مرچیں ڈالنے کے لیے, یا پھر جو ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے, پارلیمان ہو یا پارلیمنٹیرینز ہو, ہمارا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. یہ ایک دو ٹوک اور واضح پیغام ہے. اور جج کا جس طرح میں بات کر رہا تھا کنڈکٹ کا, کہ جب جج کا کنڈکٹ ٹوٹل غیر جانبدارانہ ہوتا ہے تو پھر فیصلہ بھی منصفانہ آتا ہے.
اور اس وقت غیر منصفانہ فیصلوں کے ذریعے اپنا حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح میں نے مسلسل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈار کے ٹرانسفر سے شروع ہونے والا کیس آخر اتنے بڑی شکل کیسے لے سکتا ہے. یعنی ایک پیالی میں جو چمچ گھما تھا اور اس نے جو ایک ہلکا سا ایک بھنور بنا تھا وہ بھنور اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں کیسے لے لیا. یہ کمال ہے ہماری جوڈیشری کا کہ انہوں نے اس کو کہاں سے گھمایا اور کہاں پہنچایا اور کہاں پہنچایا جا رہا ہے. اور اگر اب لارجر اپنا فل کورٹ جو ہے اس پہ تشکیل نہیں دیا جاتا اور اگر یہ دونوں ججز اس بینچ کا ہی حصہ رہتے ہیں تو پھر اس فیصلے کو کون تسلیم کرے گا. اور ایک اور سیاہ فیصلہ ہوگا, ایک اور کالا فیصلہ ہوگا عدلیہ کی تاریخ کے دامن پر, کیونکہ عدلیہ کی تاریخ اتنی اس پہ دھبے لگے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس جو ہے وہ مدتوں سے یہاں پر جو ہے وہ عدالتوں کے اسٹور روم میں پڑا ہوا ہے, اس کو نہیں سنا جا رہا. اور بے نظیر بھٹو شہید کے اور مطلب یہاں تک کہ پارلیمان کے قتل کے دھبے یا وزرائے اعظم کو جس طریقے سے کک آؤٹ کر دیا جاتا تھا, وزیر اعظم کو کک آؤٹ کر دیا جاتا رہا جس طرح, یہ بھی ایک جو ہے وہ تاریخ ہے پاکستان کی. تو ناظرین اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر اب دیکھنا یہ ہے کہ آج گجرانوالہ میں کتنے لوگ گرفتاری دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک تو مجموعی طور پر 121 رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں ریکارڈ پر آئی ہیں. اب وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑ دو, ہم غلطی سے آگئے ہیں, یعنی مور دین 80%. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جس طرح جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ یا جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جیل بھرو تحریک نہیں ہے, یہ ڈوب مرو تحریک ہے. ناظرین یہاں پر میں ایک کلپ دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ دیکھتے رہیں. یہ وہ ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنان, یہ پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں جو مارشل لا مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے پولیس وینز پر خود بھاگ کر چڑھ رہے ہیں اور پولیس انہیں گرفتار کرنے سے بھاگ رہی ہے. اور اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کو اعلان کر کے بلا رہی ہے کہ بھائی آ جاؤ, یہ وینز کھڑی ہیں, اور اگر آپ اپنے گھر سے گرفتار ہونا چاہتے ہو تو بتا دو, ہم گاڑی بھیج دیں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے ایک جمہوری سوچ رکھنے والے کارکن میں اور ایک آمریت کے انڈے سے نکلنے والی ایک پارٹی اور آمرانہ سوچ رکھنے والے ایک رہنما کی پارٹی اور پارٹی کے نظریے سے جڑے ہوئے لوگوں سے. تو بہرحال اس وقت بہت بری صورتحال ہے. جس طرح میں نے کہا کہ عدلیہ کو اب سوچنا چاہیے کہ عدلیہ یا تو اپنے وقار کو بچائے, عدلیہ یا تو جو ہے وہ اپنے عزت کو بچائے, یا تو پھر اپنے ماضی پر جو ہے وہ اظہار ندامت اور اظہار پشیمانی کرے اور جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور آئین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے کہ جب جو بھی ہوگا اس آئین کے تحت ہوگا اور اس آئین سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی آ کے آمریت بھی آ جاتی ہے تو بھی وہ ہم سے اپنی جو ہے وہ آمریت پر ہم سے جسٹیفیکیشن نہیں لے سکتی, اور کوئی نظریہ ضرورت نہیں ہے, کوئی وسیع تر مفاد نہیں ہے. ہم وہی کریں گے جو آئین کہے گا, اور آئین کی بالادستی اس ملک کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر آئین کی بالادستی یہاں پر قائم نہیں ہوتی تو یقین مانیں یہ پاکستان یوں ہی منتشر رہے گا, یوں ہی سیاسی انتشار رہیں گے, یوں ہی معاشی انتشار رہیں گے, یوں ہی ہم جو ہے وہ جھولی پھیلا کے دنیا سے بھیک مانگتے نظر آئیں گے, اور ہم پھر ڈکلیئرڈ بھیک مانگتے, اب خیر انڈکلیئرڈ بھیک مانگتے تو ہیں لیکن پھر ہم ڈکلیئرڈ بھیک مانگتے بن جائیں گے, اور یہ صورتحال اس وقت ہمارے لیے بہت باعث ندامت ہوگی. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.